साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी कहानियों को पसंद करने का, मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का और कमेंट्स करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहें। मैं इंशाअल्लाह नित नई कहानियाँ आपको सुनाता जाऊँगा, आप एंजॉय करते जाएं। मैंने कहा ना, मेरी कहानियों में खौफ भी है, प्यार भी है, चाहत भी है, उल्फत भी है, और ऐसी स्टोरियाँ हैं कि जो सदियों याद रखेंगे। तो पेशे खिदमत है आदम और परिंदा की किस्त नंबर 6। ये भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी लाइक करें और अपने साथियों, दोस्तों में, हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को, इस कहानी को खूब फैलाएं, फैलाते जाएं। इंशाल्लाह आपका तावन मेरे लिए अहम है और ये हम अहम रहेगा। वो परिंदा नज़ीर की, वो उसको उठा के तो ले गया था, दरख्त पे ले गया था, पीपल के दरख्त पे। लेकिन उसके उड़ने का जो अंदाज़ आज़ाद कि वो पूरी तरह जाल में फंसा हुआ था, उससे सही तरह उड़ा ना गया था। गो के वो पहुंच गया था सर, लेकिन उसने उसको ढांचा भी बना दिया था, गोश्त नोच नोच कर खा भी लिया था। ढांचा ज़मीन पर भी गिर पड़ा था। अब सबकी नज़रें उसके ऊपर थी कि यह क्या करता है। एक एक बंदे की, आज काफ़ी बंदे छतों पे थे, क्योंकि ये जो जाल उसने फैलाया था वो उसमें फंस गया था, पूरी तरह फंस गया था। और ये सभी देख रहे थे कि अब ये करता क्या है। ढांचा ज़मीन पर फेंकने के बाद वो उड़ा। ज़ाहिर उसने तो जाना था अपने मुकाम पे, बादलों की ओर में जाना था। वो उड़ा, लेकिन उसकी उड़ान में वो फुर्ती ना थी, वो तेज़ी ना थी जो थी। ऐसा था कि अभी गिरा तो अभी गिरा, अभी गिरा। ये मंज़र देखकर गांव वालों ने शोर मचा दिया, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, बस ये काबू आ गया, अब ये हमारे काबू आ गया है, अब इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर लोग छतों से नीचे भागने लगे थे। मैं भी नीचे उतर आया। एक डंडा मैंने भी पकड़ लिया है। ये मैं उसको मारना नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। मेरा मकसद उसके परों में जो जाल फंसा हुआ था उसको निकालना था, उसको आज़ाद करना था, एक नई ज़िंदगी देनी थी उसको। लोग नीचे छतों से उतर आए थे, बाहर गली में भागने लगे थे। ये कोई बताया ना, इतना बड़ा मकान, ये गाँव ना था, 8, 10, 15, 20 इतने मकान थे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग उसके पीछे भागे होंगे, उनमें मैं भी शामिल था। पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, मैंने शोर मचाया था, खूब शोर मचाया था। और कुछ लोग बुजुर्ग भी थे जिनको मैं पीछे छोड़ गया था। वो परिंदा लड़खड़ाता हुआ, उससे उड़ा ना जा रहा था, लड़खड़ाता हुआ एक खेत में जा गिरा। शोर मचा दिया, वो काबू आ गया, बस काबू हमारे आ गया, काबू हमारा, तेज़ भागो, तेज़ भागो। ये मेरे अल्फाज थे। मैं चाहता था कि मैं किसी तरीके से जल्दी जल्दी उसके पास पहुँचूँ और उसके परों से वो जाल को निकाल दूँ ताकि वो आसानी से उठ सके। ये मेरा मकसद था, ये मेरा मकसद था। और ये मैं अपना मकसद किसी को बताना भी नहीं चाहता था। ऐसे कर रहा था मैं। वो खेत में गिर के, वो खेत में गिरा था। वो खेत कोई सूखा हुआ ना था, पानी था उसमें, गार और कीचड़ सब कुछ था। वो पूरी तरह उसमें लिपटा हुआ था, फंसा हुआ था। उड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया था।
پکڑو اس کو، بس پکڑو اس کو۔ یہ میرا شور تھا جو اس کو سنائی دے رہا تھا، یہ سبھی کو سنائی دے رہا تھا، مسلسل سنائی دے رہا تھا۔ بس ہو رہا تھا ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا، بہت گاؤں والے بھی اس کے قریب پہنچ رہے تھے، آسا سبھی لوگ اس کے قریب پہنچ رہے تھے، لیکن اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، عن قریب مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ باغ نکلا، ایک دفعہ پھر اس نے اڑان پڑی تھی، گو کہ وہ کیچڑ سے لدا ہوا تھا، بری طرح اس کی حالت تھی، اس نے اڑان پڑی تھی، بچ نکلا تھا۔ اڑان کوئی اونچی نہ تھی، پھڑ پھڑاہٹ اس کے پروں میں وہ نہ تھی جو پہلے تھی۔ ایک تو کیچڑ تھا اس کے جسم پہ، ایک جال کی وہ جال اس کو پروں کے جگہ جگہ پھنسا ہوا تھا۔ اڑتا ہوا کافی دور جا کے پھر گر گیا تھا۔ ہم بھی کھیتوں میں بھاگ رہے تھے، پانی میں بھاگ رہے تھے، کوئی تو نیچے گرتا بار بار، کچھ کرتا۔ میری بھی ایسی حالت تھی، میں بھی کئی بار گرا تھا، کیچڑ میں گرا تھا، پانی میں گرا تھا، لیکن بھاگتا رہا تھا۔ ہمت میں نے نہ ہاری تھی۔ یہ میرا مقصد تھا، جو میرا مقصد تھا وہ تو میں نے بتا دیا ہے۔ یہی میں مقصد لے کے چلنا چاہتا تھا، چل رہا تھا۔ میری رفتار سب سے آگے تھی۔ جو بزرگ تھے وہ تو 2-4 دفعہ گرنے کے بعد رک گئے تھے، لیکن چند ایک نوجوان ابھی پیچھے بھاگ رہے تھے، مجھ سے پیچھے، کافی پیچھے تھے۔ میری رفتار پتہ نہیں کیا تھی، میری رفتار میں ایسی رفتار میں نے باندھ لی تھی کہ وہ لوگ بھی حیران تھے، وہ نوجوان بھی حیران تھے کہ وہ میرے تک پہنچنا چاہتے تھے لیکن پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ میں اور پرندے کے قریب ہو رہا تھا، پرندہ میرے سامنے تھا، پھڑ پھڑا رہا تھا نیچے زمین پہ۔ وہ پھر ایک دفعہ کھیتوں میں گرا تھا، پھر ایک دفعہ گار اس کے جسم پہ وہ لگی تھی، بے انتہا اس میں دنسا ہوا تھا۔ مجھے قریب آتا ہوا دیکھ کے وہ ایک دفعہ پھر اچھلا، اس نے پھر ایک دفعہ ہمت کی اور اڑ گیا۔ بتایا نا، اس کی اڑان زیادہ اونچی نہ تھی، ایسے ہی تھا کہ جیسے ابھی گرا تھا، ابھی گرا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ جو جوان لوگ بھی تھے پیچھے بھاگتے، وہ بھی، ان کو بھی سانس پھولے ہوئے تھے، وہ ان سے بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ کھیتوں میں کیچڑ کی وجہ سے ان کے چلنا بھی ان کا دشوار ہو گیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری تھی، بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ بس ایک مجھے آواز سنائی تھی کہ پکڑو اس کو، بس اس کو پکڑو، تم اس کے بالکل قریب ہو، پکڑو اس کو، مار ڈالو، اس کو زندہ نہ چھوڑو، ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ یہ الفاظ ان نوجوانوں کو سے جو بہت پیچھے رہ گئے تھے، یہ الفاظ میرے لیے تھے، میری حوصلہ افزائی کے لیے تھے۔ اور میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سبھی کو سن رہا تھا۔ میرے سامنے میری منزل وہ جانور ہی تھا، وہ پرندہ ہی تھا کہ کسی طرح سے میں اس تک پہنچوں، اس کو پکڑوں، اس کے گرد جو لپٹا ہوا جال ہے، اس کے ٹکڑے ہیں، اس کو ہٹاؤں۔ لیکن پھر بھی قریب پہنچتے ہی ایک دفعہ پھر اڑا تھا۔ کتنے گاؤں ایسے تھے جن کو عبور کرتا ہوا، بھاگتا ہوا، رات کی وہ چاند کی روشنی تھی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ بھاگتا ہوا میں بے انتہا دور نکل گیا تھا، بے انتہا دور چلا گیا تھا۔ میرے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے سارے ایک ایک کر کے شاید مڑ گئے تھے، واپس مڑ گئے تھے۔ یہی میں چاہتا تھا، ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے جب اس نے بھی شاید، وہ بھی، میں اس کو بھی جان گیا تھا، وہ سمجھدار تھا، وہ پرندہ بے انتہا سمجھدار تھا، آگے گرا تھا۔ یہ غالباً چاول کی فصل تھی جس میں گرا تھا، میں اس کے پیچھے تھا، ابھی تک بھاگ رہا تھا، اور بھاگتے بھاگتے وہ اس کے جا قریب پہنچا تھا،
اور پھر میں اس کے اوپر لیٹ گیا تھا. وہ اس نے نیچے پر پھیلائے ہوئے تھے, بس الٹا لیٹا ہوا تھا. پنجے اس کے آسمان کی طرف تھے. میں اوپر لیٹ گیا تھا. جاتے ہی میں نے اس کو چومنا شروع کر دیا, اس کے چہرے کو, اس کے ہونٹوں کو, چونچ کو, اس کے جسم کو, بس چومتا جا رہا تھا. پاگل ہو گیا تھا میں اس کے لیے, پاگل ہو گیا تھا. اور میں نے اس کی بھی چاہت دیکھ لی تھی. واہ کیا کہنے. اس نے مجھے ناہن نہ مارے تھے, خراشیں نہ دی تھیں, بلکہ اپنے پنجے اس انداز سے مجھے میرے گرد لپیٹ دیے تھے, اپنے اوپر کس لیا تھا, زور سے کس لیا تھا. میں اس پہ اوپر لپٹا ہوا تھا. ابھی تک میں اس کو چومتا جا رہا تھا, ابھی تک اس کو بس چومتا جا رہا تھا. اس نے مجھے پوری طرح اپنے اوپر دبا لیا تھا, پر اس نے بالکل ڈھیلے چھوڑ دیے تھے. بڑے لمبے لمبے بفاٹ تھے, ادھر دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے پر. میں اس کو پر کافی دیر لیٹا رہا. اس نے اپنی گرفت آہستہ کی. میں نے دیکھا کہ وہ مجھے بڑے چاہت سے, پیار سے دیکھ رہا ہے. میری حالت دیوانوں جیسی تھی نا, بالکل ایسے تھے کہ جیسے بس اس کے لیے میں پاگل ہو گیا ہوں, کیونکہ میں اس کی حقیقت جانتا تھا. وہ پرندہ, اس کا اصل روح تو میں نے دیکھ لیا تھا. تو کیسے نہ پھر اس سے لپٹتا, کیسے نہ اس سے پیار کرتا, کیسے نہ اس کو چومتا. وہ ایک جسامت کے روپ میں تھا, دھواں نہ بنا تھا. جسامت میرے نیچے تھی, میں اوپر ابھی تک بس لیٹا ہوا تھا. اس نے اپنے پنجوں کی گرفت آہستہ ڈھیلی کرنی شروع کر دی. میں جلدی سے نیچے اترا, وہ سے اوپر سے نیچے اترا اور اس کے پروں میں پھنسے ہوئے جال کے ٹکڑوں کو نکالنے لگا. بری طرح پھنسا ہوا تھا. وہ جال کے ٹکڑوں کو نکالتا گیا. یہی میرا مقصد تھا اور میں اب مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا. وہ جال کے ٹکڑوں میں پھنسا ہوا بالکل آزاد ہو گیا تھا اور سیدھا لیٹا ہوا تھا. اب بالکل سیدھا ہو گیا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا. اس نے گہری نظر میرے اوپر ڈالی, اپنی گردن, اپنا چہرہ میری گردن پہ رکھ دیا کہ جیسے مجھے گلے مل رہا ہو. اس کا انداز مجھے بے انتہا پسند آیا تھا. میں اس کو پھر چومتا رہا تھا اور پھر میں نے ابھی بھی چھوڑا نہ تھا. اس کے یہ پانی جس میں گرا تھا, یہ پانی تھا. اس فصل میں پانی تھا. میں اسی پانی سے اس کا جسم دھونے لگا. اچھی طرح دھویا, اس کو مکمل طور پر دھو دیا, کیونکہ رات کی اس چاندنی میں مجھے پتہ تھا کوئی بھی نہیں تھا میرے قریب, اور قریب آنا بھی نہ تھا کسی نے. یہ میں تھا, وہ تھا. اچھی طرح میں نے دھو دیا تھا. پھر اس نے مجھے دیکھا, گہری نظروں سے دیکھا, پیار بھری نظروں سے دیکھا, اور ایک پھڑپڑاہٹ لی. اڑتا ہوا دور بادلوں میں چلا گیا. وہی بادل جہاں سے وہ آتا تھا انہیں میں چلا گیا. میں اس کو دیکھتا رہا تھا جب تک وہ مجھے نظر آیا. میں دیکھتا رہا. جب وہ بادلوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا تب میں اپنی جگہ سے اٹھا. میری بری حالت تھی, کپڑے کیچڑ سے بڑے ہوئے تھے. اسی انداز سے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا تھا مجھے واپس گاؤں میں پہنچنے ہوئے. گاؤں پہنچا, بری حالت تھی میری. لیکن گاؤں میں ایک جو شور شرابہ تھا, ایک تو نذیر کی موت کا تھا, دوسرا اس جال کی وجہ سے ہے. جال کو اس نے وہ چھتیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. کمرے کے باہر لٹکے ہوئے چھتیر تھے, ان کے ساتھ باندھا ہوا تھا. پرندہ اوپر جو پھڑپھڑاتا رہا تھا اس سے وہ چھتیر سارا ہل گیا تھا. پورا چھت ہل گئی تھی. اگر گھر والے باہر نہ نکلتے, بھاگتے نہ باہر,
کیونکہ یہ منظر خوفناک تھا۔ گھر والے کمرے سے باہر نہ نکلتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اندر ہی دب جاتے۔ چھت گر گئی تھی اس کی، زخمی کوئی بھی نہ ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی حماقت کی تھی اس نے، نذیر نے، اس کی بیوی بولتی جا رہی تھی، بہت بڑی حماقت کی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ پرندہ یہ اس کے قابو میں نہیں آئے گا، تبھی اس نے یہ پتہ نہیں کیوں ایسا پنگا لیا تھا، کیوں اس کو پکڑنا چاہتا تھا۔ خود بھی مارا گیا اور ہمیں بھی برباد کر دیا، ہمارا مکان بھی تباہ ہو گیا۔ یہ الفاظ سے جو شدت غم سے وہ بولتی جا رہی تھی، اس کا سہارا ختم ہو گیا تھا۔ بچے تھے اس کے، لیکن وہ نہ تھا۔ اس کی ہڈیوں کو، ڈھانچے کو، کھوپڑی کو اٹھا کے لایا گیا تھا۔ ایک نئی قبر تیار ہو گئی تھی۔ پورا دن اسی جدوجہد میں، اسی چکر میں گزر گیا تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ وہ تو بچ گیا، کہ مرا کیا کیا اس کے ساتھ؟ تمہاری حالت یہی بتا رہی ہے کہ جیسے تم بس اس سے لڑتے ہی رہے ہو۔ ہاں، میں لڑتا رہا ہوں، بے انتہا لڑا ہوں، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بچ نکلنے میں کامیاب، مجھے تو زخمی کر گیا ہے، لیکن شاید میری وجہ سے وہ بھی زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے کہانی جھوٹی سنا دی تھی، کہانی جھوٹی سنانے میں ماہر تھا۔ یہ وہ بھی جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا۔ میں ماہر تھا، پوری طرح ماہر تھا۔ میری کہانی ایسی ہوتی تھی کہ جو سچ محسوس ہوتی تھی، وہ سچ سمجھ لگتے تھے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پوری کہانی میں نے سنائی، جو ہوا تھا، جھوٹی کہانی سنائی تھی، پھر اپنے گھر آ گیا تھا۔ لیکن وہ سین میں کبھی بھی نہ بھولا تھا۔ گھر جا کے بھی وہ سین مجھے یاد آ رہا تھا۔ میں اس کو اوپر لیٹا ہوا تھا، اس کو چومتا جا رہا تھا، اور اس نے اپنے بازوؤں میں، جیسے وہ پنجے اس کے بازو تھے، اس میں جکڑ لیا تھا۔ شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس کو اوپر ہی رہوں۔ میں تو اس کو مدوش ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ میرے پیار میں مدوش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میری حالت تو بہت بری تھی، نہایت بری تھی۔ میں تو یہ بس یہ ایک تھی سوچ تھی جو چلتی جا رہی تھی، پھر وہ مجھے دکھائی نہیں دی۔ اب مجھے 14 تاریخ کا، چاند کی 14 تاریخ کا انتظار تھا، شدت انتظار تھا کہ وہ 14 تاریخ آئے، میں اس کو دیکھوں، ایک دفعہ پھر اسے لپٹوں جیسے وہ پہلی حالت میں لپٹا تھا۔ وہ نیچے زمین پہ گرے، میں اس کو پر لیٹ جاؤں، بس اس میں کھو جاؤں، وہ مجھ میں کھو جائے۔ یہ میری سوچ تھی، اور اسی سوچ کو لے کے میں چلنا تھا، اسی سوچ کو میں نے لے کے چلنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا ہی نہ تھا۔ یہ صرف سوچ تھی میری، بس اور کچھ نہ تھا۔ خدا کر کے دن تو گزرتے جا رہے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا، رات کی 14 تاریخ۔ آج بھی بادل پہ کوئی سامان کا ٹکڑا، وہ بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل 14ویں چاند کا روشن چاند تھا، لیکن آج چھت پہ کوئی بھی نہ تھا، کوئی بھی انسان مجھے چھت پہ نظر نہیں آیا تھا۔ شاید ہر کوئی خوف زدہ تھا، موت سے ڈرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے کہنا کچھ نہیں ہے، مجھے اس نے کچھ کہنا نہیں ہے۔ میں چھت پہ چلا گیا تھا، کمبل میں نے لے لیا تھا، سردی تھی شدید، چارپائی پہ بیٹھ گیا تھا، کمبل اوڑھے بیٹھ گیا۔ میرا دھیان اوپر آسمانوں کی طرف ہی تھا۔ کہتا ہے انتظار کی شدت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ میری حالت تھی۔ وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، 12 بجنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بار بار گھڑی دیکھتا، بار بار ٹائم دیکھتا، لیکن ابھی اس کے آنے میں ٹائم تھا۔ تصورات میں کھویا ہوا تھا میں،
وہ سین بار بار مجھے دکھائی دے رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا زمین پہ لیٹنا، مجھے اوپر وہ اپنے پنجوں میں لینا، اپنے بازوؤں میں لینا، لپٹانا اپنے ساتھ، اپنے اوپر زور سے لپٹا کے رکھنا، یہ سین مجھے نہیں بو رہا تھا۔ وقت آ گیا تھا، اس کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ قدرتی بات تھی، یہ پتہ نہیں یہ سحرانہ بات تھی یا قدرتی امر تھا کہ اس کے آنے کا ٹائم ہوتا تو بادل آ جاتے، وہ انہیں بادلوں کی اور سے باہر نکلتا، اڑتا ہوا زمین کے اوپر آتا۔ آج بھی ایسا ہوا تھا، یکدم کچھ حصے میں بادل آ گئے تھے، سفید بادل، اور یہ سفید کبوتر تھا، سفید پرندہ تھا، نہایت سفید تھا۔ میں نے اس کو جو دھویا تھا اس میں اور نکھار آ گیا تھا، سفید پرندہ تھا، جوڑتا ہوا مسلسل زمین کی طرف بڑھا تھا، مسلسل بڑھتا آ رہا تھا۔ زمین کے جوں جوں وہ قریب آتا گیا، اس کی جسامت اتنی بڑی ہوتی گئی، اتنی بڑی ہوتی گئی، جسامت گو کہ اس کی بہت بڑی تھی، بتایا نا 20-25، اس سے کم تو اس کا وجود تھا ہی نا۔ تقریباً میرے جیسے 3 انسان بھی اکٹھے لیٹے ہیں تو وہ پھر بھی ہم سے لمبا تھا۔ اس کی دم، اس کے چونچ، یہ بہت بڑا تھا، یہ کسی اتنی بڑی تو چونچ تھی اس کی۔ یہ زمین پہ آتا تھا، اس نے چکر لگانے شروع کر دیے تھے، اس کو اپنے خوراک چاہیے تھی۔ میری نظریں اس کے اوپر ہی تھیں، میں چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب آئے، میرے پاس بیٹھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا تھا، وہ ارد گرد گھوم رہا تھا۔ پھر یکدم وہ نیچے زمین پہ جھپٹا تھا، نیچے کھیت میں جھپٹا تھا، اور اس کے منہ میں، اس کے چونچ میں کسی کا وجود تھا۔ یہ تو خوراک تو اس کو مل گئی تھی، اسی درخت کے اوپر جا بیٹھا تھا اور اس کو نوچ نوچ کر کھانے لگا تھا، اتنے بڑے اس کے جسم کے ٹکڑے نکالتا۔ وہ چند ایک چیخیں اس نے لگائی تھیں، اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ یہ اس کا گوشت نوچتا رہا، کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ ڈھانچہ بن گیا، پوری طرح ڈھانچہ بن گیا، جو خود بخود نیچے گر گیا تھا۔ اس نے کھوپڑی کو بھی برا نہ چھوڑا تھا، کھوپڑی کو جگہ جگہ اس کے میں مثلا اس کے گال تھے، اب ایک جبڑے نظر آتا تھا کھوپڑی کا، لیکن پہچان تھی، کچھ حصہ ایسا ہوتا تھا جو پہچان میں ہوتا تھا کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ اس نے اڑان بھری، میں سمجھا کہ شاید میرے قریب آئے گا، لیکن نہیں ایسا ہوا۔ ہاں، یہ اس نے کیا تھا، میرے اوپر پہلے کی طرح چکر لگائے تھے اس نے، دھیان اس کا میری طرف ہی تھا، اڑتا جا رہا تھا اوپر، چکر لگا رہا تھا، دھیان میری طرف ہی تھا، لیکن قریب نہیں آیا تھا، نہ میری چھت پہ اترا تھا۔ شاید اس کو خطرہ تھا، شاید اس نے محسوس کر لیا تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، تبھی ایسا نہیں کر رہا تھا، وہ اوپر بادلوں کی طرف اڑنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ یکدم ایک طرف سے کالے بادل آئے ہیں، سیاہ بادل، ایسا لگا جیسے یکدم جو نا بس بارش ہو جائیں گے، لیکن وہ برسات والے بادل نہ تھے۔ ایک کالا پرندہ، اس سے بھی بڑا، نہایت سیاہ پرندہ اسے نکلا تھا۔ اس کا وجود اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، بہت بڑا وجود تھا اس کا، وہ نکلا تھا، وہ بھی اڑتا ہوا آ رہا تھا، یہ اوپر جا رہا تھا، وہ نیچے آ رہا تھا، اور پھر ٹکراؤ ہوا تھا دوبارہ، شدید ٹکراؤ۔ اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، یہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ، میں نے بتایا کہ وہ جسامت میں بہت قداور تھا، اس سے بہت بھاری تھا۔ اس نے پکڑ لیا، اس کے گردن کو پکڑ لیا تھا،
اس کے گردن کو اپنے چونچ میں لے لیا تھا اور وہ نیچے گرتا چلا گیا. دونوں گرتے چلے گئے. ڈرم سے آواز آئی, پھڑ پھڑاہٹ کے ساتھ نیچے زمین پہ گرے تھے. یہ بھی وہی تھی فصل, چاول کی فصل تھی جس میں دونوں گرے تھے. وہ ابھی کوشش کر رہا تھا کہ چھڑانے کی, لیکن وہ نہیں چھوڑا تھا. وہ چھوڑ ہی نہ تھا. اس نے اس کی گردن کو اپنے چونچ میں ایسا لیا ہوا تھا کہ وہ چھوڑ ہی نہ تھا. میں نے دیکھا تھا اور میرا دماغ ہل گیا تھا جب وہ سیاہ پرندہ اس کے اوپر جا کے بیٹھ گیا تھا. وہ نیچے تھا, وہ اس کے اوپر تھا. وہ نیچے پھڑ پھڑا رہا تھا, پوری طرح پھڑ پھڑا رہا تھا. یہ اس کی گردن کو منہ میں چونچ میں لیا, اس کے اوپر ہی تھا. یہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس کو. مسلسل پھڑ پھڑا رہا تھا, اس کے نیچے پھڑ پھڑا رہا تھا. یہ منظر میرے لیے ایک نہایت گھناؤنا تھا. ایسے تھا کہ جیسے ابھی جا کے اس کو میں ختم کرتا لوں. یہ سیاہ پرندے کو, اس نے میری شہزادی کو اسے لپٹا ہوا تھا. لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, صرف دیکھ سکتا تھا. وہ پھڑ پھڑا رہا تھا اس کے نیچے, ابھی تک پھڑ پھڑا رہا تھا. وہ تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا. تقریباً آدھا گھنٹہ یہ سلسلہ چلا تھا. وہ مسلسل پھڑ پھڑا رہا تھا. یہ مسلسل اس کے اوپر اس کے گردن کو دباؤ, اس کو دباؤ, اپنا پورا دباؤ اس کے اوپر ڈالے ہوا تھا. اس کے بعد وہ بالکل نڈال ہو گیا تھا. سفید پرندہ بالکل نڈال ہو گیا تھا. یہ نیچے اتر گیا تھا. اس نے اپنے پنجے زمین پر رکھ دیے تھے. بالکل ایسے بیٹھ گیا تھا جیسے بے جان ہو, بالکل بے جان ہو. اوہ, یہ کیا ہو گیا تھا. یہ تو میری سوچ میں بھی نہ تھا کیسا ہوگا. کیا کیا تھا اس نے. بڑی بری حالت میں تھی. شاید وہ اسے ہلا نہیں جا رہا تھا. جو اس نے اپنے جسم کا دباؤ تھا اس کے اوپر ڈالا تھا, بالکل نہ ڈالا, اس کو کر گیا تھا. کافی دیر ایسے ہی میرا دھیان تو اس کے اوپر ہی تھا. دھیان رہا ہی اس کے اوپر تھا. کیا کرتا تھا وہ. تقریباً 1 گھنٹے بعد پھر میں نے منظر وہی دیکھا. اس نے اس کی گردن کو پھر اپنی چونچ میں لیا تھا, پھر اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا. لیکن اس بار وہ سفید پرندے نے کوئی بھی احتجاج نہ کیا تھا. نہ اسے لڑا تھا, نہ اس کو مارنے کی کوشش کی تھی, نہ اس کو ڈسنے کی کوشش کی تھی. کچھ بھی نہ کیا تھا. بس اس کے نیچے پھڑ پھڑا رہا تھا. وہ اس کے اوپر تھا. میرا دماغ کھولتا گیا, ایسے جیسے سامان ابھی میرے اوپر گر پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, میں اس میں گر جاؤں گا. کیا میں منظر دیکھ رہا تھا. ایسا منظر میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. میرے اندر جیسے وہ ایک نفرت کا لہو ابھرنے لگا تھا, طوفان ابھرنے لگا تھا دونوں کی طرف, سفید پرندے پہ بھی اور کالے پرندے پہ بھی. دونوں کا جو نفرت کا میرے اندر فوارہ تھا وہ پھوٹ پڑا تھا. دونوں زہر لگنا تھا مجھے. پھر آدھا گھنٹہ وہ تڑپ پر آ گیا تھا. وہ اس کے اوپر آ گیا, پھر اتر گیا تھا نیچے,
उसी तरह पहले ही अपने पंजों को उसने बिल्कुल ज़मीन के ऊपर रख दिया था, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर वैसे बैठ गया था नंडाल होकर। उसके बाद जो मंजर इससे भी ज़्यादा भयानक था मेरे लिए मर मिटने का मुकाम था, जब मैंने देखा कि सफ़ेद परिंदा उड़ा, काला परिंदा भी उसके साथ उड़ा था और दोनों एक ही अंदाज में उड़ते जा रहे थे, एक ही अंदाज में उड़ते जा रहे थे, एक ही अंदाज में उड़ते जा रहे थे। दूर कहीं बादलों में सफ़ेद परिंदा सफ़ेद बादलों में जा घुसा था, गायब हो गया था, सफ़ेद बादलों के अंदर जाते ही गायब हो गया था, और काला परिंदा काले बादलों में जाकर गायब हो गया था। यह मंजर मेरे लिए इंतहाई भयानक था, इंतहाई दिलखराश था। नफ़रत मुझे डुबो गया था, मुझे नफ़रत होने लगी थी, शदीद नफ़रत होने लगी थी। मैं तो समझा था कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है, इसके ये उसे जंग कर रहा है, ये अपने आप को बचा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, पहली दफ़ा उसने ऐसे किया था, पूरी तरह उसे लड़ता रहा था, लेकिन वो उसका काबू आ गया था। दूसरी बार उसने बिल्कुल भी इख्तियार ना किया था, बल्कि उसकी मर्ज़ी के ऊपर उसकी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी डाल दी थी, और फिर एक साथ उड़े थे, एक साथ ही उड़े थे। अजीब मंजर था। नफ़रत हो गई थी मुझे, शदीद नफ़रत हो गई थी। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। मैं फूट पड़ा था, नफ़रत से बुड़बुड़ाता हुआ नीचे छत से नीचे उतर आया था। अभी तक वो सीन, वो मंजर मेरे सामने थे, उसका नीचे फुड़फुड़ाना, उसका ऊपर बैठना, अभी तक मेरे सामने थे मंजर। कैसे बोलता, ये मैं कभी भी नहीं बोल सकता था, कभी भी नहीं बोल सकता था। इसलिए इस वाक़े ने मेरे अंदर नफ़रत के ऐसे शदीद बीज बोए थे, जो शायद मुझे इंसानों से क्या हर किसी से नफ़रत हो गई थी, शदीद नफ़रत हो गई थी। तो साथियों, आज का यह वाक़या कैसा लगा, अपनी राय से कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कहानी को दोस्तों में, साथियों में, हर किसी में शेयर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह कल दोबारा हाज़िर होऊंगा इसी कहानी की अगली किस्त के साथ। वो भी इंशाअल्लाह आपको एंजॉय करेगी, मज़ा देगी। उसमें भी खौफ होगा, उसमें भी चाहत होगी, प्यार होगा, सभी कुछ होगा। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, आपका भी मेरा भी। बाय बाय।